अपने उन भाइयों से भी मुखातब हूँ जो एक प्रोग्राम के तहत हमारी मस्जिद चक्री वकीला में गुजर खान की तहसील के अंदर जो ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर मैंने अपनी ज़मीन के ऊपर अपने पैसों से, हमने किसी से कोई चंदा नहीं लिया जिनके अकायद ख़राब है। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने देने की भी कोशिश की, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हमें तुम्हारा ईमान चाहिए। ईमान खालिस करोगे तो तुम्हारा एक रुपया भी हमारे लिए बड़ा कीमती है, लेकिन अगर ईमान की तरफ तुम आने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारे लाखों करोड़ों भी हमारे लिए कचरे का ढेर है। तो आज वहाँ एक बेहतरीन मस्जिद तौहीद चक्री वकीला में कायम है, और चंद दिन बाद वहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है। वहाँ हमारे भाई आएंगे, उन सब से भी मैं मुखातब हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये इस तरह प्रोग्राम, ये बहुत महीनों बाद हो रहा है। इसमें जल्दी होना चाहिए, ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए। बड़े शहरों में भी, दूसरों में भी प्रोग्राम इसी तरीके से रखो, और जहाँ साथियों की तरबियत हो वहाँ दावत इल्लाह का प्रोग्राम लाजमी होना चाहिए कि साथी इकट्ठे हों। और ये जो बाहर निकल कर चौकों में, बाज़ारों में दावत इल्लाह की जाती है, अगर ये ना की जाए तो फिर बहुत कीमती वक्त और बहुत कीमती मौका आपने ज़ाया कर दिया। मैं अपने भाइयों से ये उम्मीद रखूँगा, और उनको एक भूला सबक भी याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का साथी होने का दावा करते हैं, और मुझे भी आपसे मोहब्बत इसी वजह से है, ईमान खालिस की वजह से। जितने भी ये हैं लोग, जितने भी जो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर प्रिंट करवाते हैं, छापते हैं, इसको तकसीम करते हैं, और शिर्क की मोटी मोटी जितनी बातें हैं इसका रद्द करते हैं, तौहीद की तरह दावत देते हैं, अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, और जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, इन सारे ग्रुपों के अंदर जो भी तेरे मुखलस हैं, जो तेरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और तू भी उनसे मोहब्बत करता है, या अल्लाह उनका रुख मेरी तरफ और मेरा रुख उनकी तरफ कर दे, और हम आपस में मोहब्बत के साथ, एक मजबूती के साथ इस दावत को आगे लेके चलें, ताकि दुनिया का ये जो रंग है, मुशरकाना रंग है, ये ईमान के अंदर बदली हो जाए। तो ये डॉक्टर साहब का एक किताबचा भी है, भूला सबक जिसका नाम है, जिसको हमने अपने हबलुल्लाह के अंदर भी दोबारा प्रिंट करवाया है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हबलुल्लाह रसाले निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रसाला ये निकला था, ये वाला रसाला, उसके बाद हमने ये रसाला दूसरा निकाला, और फिर उसके बाद ये तीसरा रसाला। अब इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं ये दावत आगे बढ़ती चली जाएगी, और इंशाल्लाह ऐसे मुखलस और बासलाहियत लोग हमारे साथी बनेंगे जो इंशाल्लाह इस मिशन को और आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ये भूला सबक मैं आपके सामने ज़रा पढ़ के सुनाऊंगा, जितना भी इसका हिस्सा पढ़ के सुनाया गया इस मुख्तसर वक्त में। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि काश ये हसीन सुबह, रोशन दिन और सुहानी रातें हमेशा बाकी रहती, और इन सबक अंदाम बहारों का कारवां खजां की बारी ज़रब से बचकर निकल पाता। अफसोस इस दिन पर जब ज़मीन का पेट सब कुछ हड़प कर जाएगा, कुछ भी बाकी ना छोड़ेगा, उसके बाद क्या होगा। असली मसला तो ये है, और इंसानियत की इसलाह और अंजाम कार को सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गया है। फिर कुछ खुश नसीब चौंके और गौर फिक्र पर मजबूर हुए रहे सरमस्त बावले, तो इन पर कुछ भी असर ना हुआ, वो अपनी धुन में बढ़ते ही चले गए। खोल कर बताया गया कि दायमी सुकून और सरमदी ऐश व आराम के तालब हो तो उसका हक पहचानो जिसने ये वजूद बख्शा है, ज़मीन व आसमान, चांद और सूरज को खिदमत में लगा दिया है। ज़िंदगी का हर शोबा, इसका हर लम्हा इसकी मेहरबानियों के असरात से सरशार और इसकी रहमतों की बारिश से तर है। इसको अपना अकेला एक मालिक मानकर इसके बंदे और गुलाम बन जाओ, और दूसरों की गुलामी के सारे कलावे गर्दनों से उतार फेंको, पैरों में पड़ी सारी बेड़ियां काट डालो। वो तरीका अपनाओ, वो रास्ता इख्तियार करो जो इसकी तरफ से इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी रहनुमाई के लिए पेश करता है, और अल्लाह की किताब की इस पर शहादत लाता है। होशियार किया गया कि कामयाबी और नाकामी के मौजूदा म्यार असली म्यार नहीं। कामयाबी का दिन आज नहीं, कामयाबी का दिन तो आने वाला है। इस पर डॉक्टर साहब बहुत जोर दिया करते थे, और गोया अपनी दावत का महवर यही चीज़ बताई है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और उनका अंदाज इख्तियार करो। ये दावत है डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। कोई अपनी बात उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कही है, बल्कि इस दौर के अंदर एक आलम दीन मैदान में आ गए, और उन्होंने वो काम किया जो काम करने का था, और इन सारे फरेबकारों की पगड़ियों को उछाला, इनके अकाबरीन तक जा पहुँचे, और इनके सदियों पुराने जितने ये अकायद थे और शिरक और कुफर जो ये फैलाते रहे हैं,
جتنے بھی مسلک ہیں ان کے کابرین جن پر یہ فخر کرتے ہیں یہ ان کے شرک کے بانی ہیں. کہتے تو ہیں یہ ہمارے مدرسے کے بانی ہیں یا ہمارے جماعت کے بانی ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے ابو الاعلیٰ ہوں، چاہے یہ دیوبندیوں کے قاسم نانوتوی ہوں، چاہے یہ اہل حدیثوں کے میاں نذیر اور شاہ ولی اللہ ہوں، اور چاہے یہاں سعودیوں میں ان کے عبد الوہاب نجدی ہوں یا عبداللہ بن باز یہ جو ان کے مفتی اعظم رہے ہیں. ان سب کے عقیدوں کے اندر خرابی کو ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح طور پر بیان کیا اور لکھ دیا. اور صوفیوں کا تو وہ پوسٹ مارٹم کیا کہ سارے جتنے یہ خدائی کے دعوے دار تھے اور جو سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں تو بتایا کہ یہ اللہ کی درگاہ سے راندے تھے. تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے یہ توحید کی دعوت اٹھائی ہے. اس دور کے اندر ایک عالم دین نے یہ انداز اختیار کیا ہے تو دیکھو کس طرح تبدیلی آئی ہے. تو بتایا گیا کہ لوگوں تم آزاد و خود مختار نہیں ہو کہ جو چاہے کر دو پھر اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. زندگی کی اس مہلت کے بعد موت سے امکنار ہو کے رہو گے، مرے پیچھے پھر اٹھائے جاؤ گے. عدالت میں حاضری ہوگی، اصحاب و کتاب کے مراحل سے گزرنے کے بعد انصاف کا فیصلہ سنو گے. اور اب یا تو ہمیشہ کی جیت جنتوں کی بہاروں اور خوشیوں اور خوشحالیوں کی براتیں ہوں گی، یا وہ آگ لگے گی کہ جلس جلس دے گی، سکون کا ایک لمحہ میسر نہ آئے گا. اس پر بھی زور دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ دنیا کی یہ کامیابی اور ناکامی کوئی چیز نہیں ہے. یہ وزارت، یہ صدارت، یہ جرنیلی، یہ فیلڈ مارشل یا یہ تھوڑے سے علاقے کا ناظم بن جانا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کی طرف جو دھیان کرتا ہے اور اس کو اہم سمجھتا ہے تو وہ بالکل نہیں سمجھا ہے، زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے. اور جس کی نظریں جنت کی بہاروں کے اوپر ہوں اور اس بات پر کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے، وہ صحیح معنوں میں خوش نصیب ہے. فرمایا اس آواز کو سب نے سنا، بلاوا سب کو تھا مگر غور و فکر کی توفیق صرف ہوش مندوں کو ملی. دنیا کے متوالوں نے کان بند کر لیے، فکر و نظر پر پہرے بٹھا دیے. غرض اس جاں بخش اور حیات آفرین پکار پر کچھ غریب آگے بڑھے، چند امیر لپکے، بعض بوڑھوں نے سبقت کی اور تھوڑے سے جوانوں نے لبیک کہا. لیکن رنگینیوں کے رسیا، لذتوں کے متلاشی دنیا کے پرستار روٹھ گئے. بگڑ بیٹھے، عداوت اور دشمنی پر اتر آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے حق و باطل کی اس مبارک کشمکش اور باغوان جنگ کا آغاز ہو گیا. تو یہ ذہن بنایا گیا تھا. اسی وجہ سے جب اہلیان چکری وکیلہ نے کیس کیے اور جیلوں تک پہنچے تو کوئی نئی چیز نہیں تھی. ہتھکڑیاں لگی. جب بس میں وہ لے جا رہے تھے، بس کے اندر میں نے دعوت اللہ کی ہتھکڑی پہنے ہوئے، اور جیسی ہتھکڑی لگائی گئی تھی میں نے ہتھکڑی کو بے سختہ چوم لیا. یقین کیجیے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ میرے مالک کے راستے میں ہے. کوئی ہم نے چوری نہیں کی، کوئی کسی کو تنگ نہیں کیا. یہ توحید بیان کرنے کے اوپر، رد شرک کرنے کے اوپر یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے. تو اس انداز سے جو لوگ آگے بڑھیں گے میرے بھائیوں، وہ اس راستے میں قائم رہ پائیں گے. تو بتایا کہ ساری دشمنی اور ساری چیزیں تھیں، یہ تو ایک اللہ کی نعمت ہے. اور اس جنگ کا، کفر و شرک کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو گیا جس میں انسانیت کی حقیقی زندگی کا راز پوشیدہ ہے. مالک قرآن میں سورہ النمل میں فرماتا وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس مخاطبین دو گروہ میں بٹ کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. بتائیے، یہ لڑائی نہ زمین کے لیے تھی، نہ زن کے لیے، نہ زر کے لیے. ان کا جھگڑا صرف اس بات پر تھا کہ کائنات کا مالک یکتا و یگانہ لا شریک و بے انتہا ہے، یا اس کے اور بھی ساجی اور شریک ہیں. دوسری جگہ فرمایا سورہ الحج کے اندر ہاذا خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو مخالف گروہ ہیں جن کی لڑائی اپنے رب کے بارے میں ہے. ایمان کی اس بات پر رشتے ناتے ٹوٹے، دوستی دشمنی میں بدل گئی، عداوتوں نے محبتوں کی جگہ لے لی، یہاں تک کہ زیادہ حق کے رائی ہرا مارے گئے. مگر ان ہمت وروں نے ایمان کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا. تلواروں کے سایوں میں بے محابہ بڑھتے چلے گئے. نیزے کی آنی اور تیر کے پیکوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا، اور آخر کار نصرت الہی ان کا دست و بازو بنی. اور اس دھرتی پر حق کی حکمرانی اور اللہ کے دین کے غلبے کا وہ زمانہ آیا کہ زمین ہنس پڑی اور آسمان نے مسکراہٹوں کے شگوفے بکھیر دیے. یہ کام جب بھی کیا گیا اسی طرح پورا ہوا ہے. یہی مراحل آئے ہیں، دوسری کوئی متبادل صورت کبھی نہ رہی اور نہ آج ہے. اب اگر کسی میں خود اپنی اور اس دنیا کی اصلاح کا داعیہ موجود ہے تو اس عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کرنا ہوگی، اور سب سے پہلے ایمان کو خالص کر کے کفر و شرک، بدعت کے اور دنیا پرستی کے ہر شائبہ سے زور لگا کر چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، اس میں تعلیم ہوتی ہے، ایک عالم دین کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. الفاظ کیا بولا؟ ہمت کر کے، زور لگا کے یہ دنیا پرستی اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا.
اور کہا کہ اپنے شیطان کو زیر کرنا ہی اصل جوان مردی ہے، اپنے شیطان کو پتا مارنا پڑتا ہے، یہ صحیح معنوں میں جوان مردی ہے، بعد میں دوسروں کی باری آئے گی۔ یہ نہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، اپنے اوپر سب سے پہلے دین کو نافذ کرو، ایمان عقیدے کو بنیاد بناؤ اور اس راستے میں کسی کی پرواہ نہ کرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس مسلسل جاں سوزی اور جگر کاوی کے بعد ہی اللہ کی مغفرت، اس کی رضا اور جنتوں کی سرمدی بادشاہت کا حصول ممکن ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی پیغمبر دنیا دار نفس کے بندوں کے لیے مبعوث کیا اور نہ کوئی کتاب اتاری ہے، رسول تو صرف حصول مقصد کی راہ کے آتش زیر پاس سربازوں کے لیے آتے ہیں، اور کتابیں صرف سرفروش مجاہدوں کے لیے اترتی ہیں، نسیم سحر سبزہ گل کے لیے چلا کرتی ہے، خار و خس کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو تحریر ہے بولا سبق، اور یہ دوسری ایک تحریر وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، جہاں راہ انقلابی دیکھ رہے تھے، یہ ادب کا اور اردو ادب کا ایک شاہکار ہے، یقین کیجیے، اور ایمان خالص کے ساتھ جب اس کو پیش کیا جائے تو پھر تو کہنا ہی کیا۔ تو یہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور آپ ہیرے ہیں اس دنیا میں بکھرے ہوئے ان کنکروں کے اندر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھاٹا ہے، اور اس دین کا کام اسی طریقے سے کرنا ہے۔ بہترین رہنمائی آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ، خاص کر تربیتی پروگرام سے یہاں آئے ہو، اپنا وقت بھی لگایا ہے، مال بھی لگایا ہے، جان بھی لگائی ہے، یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں دور بیٹھا ہوں، ہمارے ساتھی جہاں بھی ہیں ایک ادارہ ہے، یقین کیجیے ایک یونیورسٹی ہے، اور وہاں اس ارد گرد کے ماحول کے اندر جو دین کی بات ہے، خالص دین کی بات، عملی نمونہ جب آپ پیش کریں گے تو پھر دوسروں کے اوپر حجت تمام ہوگی۔ اور یہاں بحرین میں تو الحمدللہ بہت موقع ملا ہے، ایسے ایسے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں جو میں شاید پاکستان میں ہوتا تو ایسے لوگوں سے رابطے نہیں کر سکتا تھا۔ پوری دنیا کے لوگ یہاں موجود ہیں، خاص کر انڈیا کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اور نیپال کے ہیں، مصر کے بہت زیادہ ہیں، سارے کے سارے جتنے یہاں جن سے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کے ہر علاقے کا آدمی یہاں موجود ہے، ایسی ایسی جگہ جہاں میں پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا، یہاں وہ لوگ ملے ہیں، ان تک دعوت پہنچی ہے، اور انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں پروگرام بھی رکھوانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جب کوئی بھی میں جاؤں گا وہاں ان کے علاقے میں ضرور وہاں وزٹ کروں گا۔ بلکہ کچھ لوگ یہاں سے اپنا کام جب ختم کر کے، جاب ختم کر کے گئے، انہوں نے بھی رابطہ لیا ہے اور کہا کہ ہمارے علاقے میں آپ ضرور آئیے گا۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے دعوت دینے کا، اور خاص کر یہ جو دعوت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ اب جو جدید ٹیکنالوجی نے ایسے انداز میں یہ چیزیں سامنے، جو پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آواز کو ریکارڈ کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے، پھر وہ ٹیکنالوجی آئی، لوگ حیران رہ گئے، اور شروع میں کچھ لوگوں نے مولوی نما جو قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، حتیٰ کہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھی مخالفت کرتے تھے، تو بعد میں انہوں نے ہی لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ آڈیوز کے بعد اب ویڈیوز کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو بھی بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے بیانات کے اندر اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے، ان کی آواز موجود ہے کہ یہ آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا استعمال، اور یہ جو ٹی وی کے اوپر اگر یہ پروگرام آئیں اللہ کی توحید کے، ایمان خالص کے، تو یہ بالکل جائز ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شعبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو حدیثیں آئی ہیں، حرمت آئی ہے تصویر بنانے کی، وہ مصوروں کے لیے ہے، اور اس دور میں جو چیزیں ہاتھ سے بنائی جاتی تھی وہ مخصوص قسم کے لوگ ہوتے تھے جو یہ کام کرتے، ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے۔ اور اگر ہمارے یہ جو بھائی اب چکری وکیلا کی مسجد میں گٹھے ہوئے ہیں، یہ بے شک اپنے جو ناظم کمال خان صاحب، ان سے پوچھ لیں، یہ کمال خان صاحب کی بات ہے، شاید وہ خود نہ کہہ سکیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان سے تصدیق کرا لیجئے گا۔ کمال خان صاحب کہتے تھے کہ ارشد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقف ہے، اور یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ بالکل جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس وقت آپ اس کو شروع کیجئے گا، اور کیجئے اس بات کے اوپر۔ اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ میری یہ تحقیق ہے،
اکمال خان صاحب کی تحقیق ہے، کہتے ہیں میں نے پرانے لوگوں سے پوچھا ہے، سارے کے سارے جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ان ویڈیوز کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے وہ کہ اس کے ذریعے توحید کی دعوت پھیلے، یہ چاہتے تھے، لیکن کہتے ہیں ابھی چونکہ کچھ لوگ یہ معاملہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے اگر آپ نہ کریں تو یہاں اصل میں اختلاف ہوا تھا، اور میں اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتا، اس جدید ٹیکنالوجی کو پیچھے ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی ناظم ہو، کوئی اس کا اگر ایسا رائے ہو یا ایسا حکم ہو جو اللہ کے دین کے مطابق نہ ہو بلکہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ اللہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے، اللہ کی کتاب میں یہ چیز بتائی گئی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے بے چوں چرا کرنی پڑے گی، اختلاف ممکن نہیں ہے، اور جو ناظم بنائے جائیں تمہارے اندر سے ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہ ناظم اپنے اقتدار کے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ناظم کو نہیں چاہیے کہ اپنے اقتدار کا جو نشہ چڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو استعمال کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو پھیرے، اور پھر قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو اللہ کی کتاب ہمیں یہ چیز بیان کرتی ہے، اور یہ جو ویڈیوز کا استعمال ہے یہ تو حدیث میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دور میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ 1400 سال بعد، یہ 1500 سال بعد یہ ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے، تو اس کا اتحاد کرنا پڑے گا کہ آج کے دور کے اندر اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، دو باتیں ہیں۔ تو اب کوئی چیز اختلاف اگر ہو جائے تو آج کے دور میں کس سے پوچھو گے بتاؤ؟ تو ایسے عالم دین سے پوچھا جو جس پر ہم سب کا اتفاق ہے۔ کوئی اور اگر ہوتا تو کچھ کہہ سکتے تھے ہاں بھائی ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تو سب کو اتفاق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو کا استعمال اور ٹی وی کا استعمال ایمان اور اسلام کے لیے، میں الفاظ بھی وہی بول رہا ہوں، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہے، یہ الفاظ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ تو جائز چیز کی مخالفت کرنا یا اس کے راستے میں روڑے، اور خاص کر وہ بھی جب توحید کا معاملہ ہو، ایمان کا معاملہ ہو، اس کو پھیلانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی شادی بیاہوں کے ویڈیوز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایمان اور اسلام کے لیے۔ تو اس میں جو اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں، باقی جو ناجائز کہنا شروع کر دیں یا حرام کہنا شروع کر دیں وہ جتنے مرضی کہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں، ان کا موقف پھر صحیح نہیں ہے۔ ہاں ان کا یہ کہنا پھر بے ایمانی ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آج اگر آ جائے تو میں ان کو قائل کر لوں گا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ راستہ اگر کھول دیا جائے تو پھر تو ساری باتیں، پھر تو قاری خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ عارف صاحب کے بیٹے وہ ایبٹ آباد والے کہتے ہیں آج اگر ڈاکٹر عثمانی صاحب آ جائیں تو میں قائل کر لوں گا کہ احمد بن حنبل پر فتویٰ غلط لگا تھا۔ بتائیے، تو یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی نیت کی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو اس چیز کو میں نے آگے بڑھایا ہے الحمدللہ، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ باقی جتنے آڈیوز کے ساتھ بیانات جاری کر رہے ہیں لوگ، میں بھی کر رہا ہوں، میں تو تقریباً 80% آڈیوز کے ذریعے 20% ویڈیوز کے ذریعے ہیں، اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں، دوسرے گروپ ہیں، ان کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں آگے پیچھے، سب تک میرا یہی پیغام ہے۔ یہ جو آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں سب میرے بھائی ہیں، جس کے بھی عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے وہ میرا بھائی ہے۔ باقی عملی کوتاہیاں ہیں بھائیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے شرک کے۔ تو یہ جو محمد حنیف لوگوں کے گروپ ہے یا لانڈی والا گروپ ہے، ان کے اندر تو شرک آ گیا، یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی کی، اندازہ لگائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے حبل اللہ کے اندر یہی لکھا گیا تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، اور رہا وہ معروف سجدہ جس طرح گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، یہ تو ہر شریعت کے اندر ناجائز، حرام، خارج از امکان ہے، یہ لکھا گیا تھا۔ لیکن محمد حنیف صاحب کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا آ گیا، اور انہوں نے اس کو جو پہلے خارج از امکان تھا اس کو عین ایمان کہہ کے پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا، اور جو نہ مانے اس کو باغی اور انتشاری کہنا شروع کر دیا۔
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے مخلص بندے کو آپ باغی اور انتشاری کہیں تو اس کا آپ کے خلاف یہ معاملہ چلا جائے گا قیامت کے دن جب فیصلہ سنو گے تو بڑی پریشانی ہوگی آپ کو ایسے لوگوں کو. لہٰذا جس کا دل کرے وہ بنائے. اور ہر بندہ ویسے بھی نہیں بناتا ہے, ہر بندے کے پاس ایسے وسائل بھی نہیں ہوتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں. تو جو بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں, اور اللہ سے بڑی امیدیں ہیں, بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ انشاءاللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے. اور آخر میں تمام ساتھیوں کو اسلام پھر پیش کرتا ہوں, اور جہاں جہاں جاؤ یہاں سے سیکھ کے جاؤ مسجد توحید چکریب قلعہ سے, اس کو پھیلاؤ. پھر یہ تربیتی معاملہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بس تربیت کھیلتے رہیں گے جس طرح پہلے کھیلتے رہے ہیں. تربیتی پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سیکھو اور پھر اپنے اپنے علاقے میں جا کے محلے میں جا کے دعوت اللہ کرو, کلمے کی دعوت دو, چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ, بسوں میں واپسی پر جا کے اللہ کی دعوت دو, توحید کی دعوت دو, ایمان خالص کی دعوت دو, رد شرک کرو, کھل کے دعوت دو اللہ کے بندو. کوئی بھی تمہارا بال پھیکا نہیں کر سکتا ہے. اور یہ صحیح معنوں میں جہاد کبیر ہے اس دور کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی, اسی کی خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.